अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसले के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को दोबारा होगा और तब तक हमज़ा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, ये जो आज की सारी प्रोसीडिंग है इस पर, और फिर ये भी बात करेंगे कि इमरान खान और PTI की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी गई हैं सिवाय एक ख्वाहिश के, और वो ख्वाहिश जो थी वो उसके ऊपर इमरान खान साहब राज़ी कैसे हुए कि वो ख्वाहिश पूरी ना हो, इसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी है, ये आपसे बात करेंगे। और फिर 17 जुलाई का ही अगर इलेक्शन फैसला कुन होना था तो फिर इस सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या थी। मगर इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब गुज़श्ता 3 महीने से एक आइनी बहरान चल रहा है पंजाब के अंदर। पहले हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब जब हुआ तो उस वक्त जो असम्बली में मारा मारी और मार कुटाई हुई, परवेज़ इलाही सब उम्मीदवार थे अपनी जमात की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। बहरहाल फिर अदालत की मुदाखलत पर, लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत पर वो इलेक्शन हो गया और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद वज़ारी ने ऐलान कर दिया कि जी हमज़ा शहबाज शरीफ 197 वोट लेकर वज़ीर आला बन गए हैं। उसके बाद फिर उनके हलफ उठाने में रखने पड़ने शुरू हो गए, वो गवर्नर ने उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया। फिर अदालतों को बार बार मुदाखलत करनी पड़ी और अदालत के हुक्म पर उनका हलफ हुआ। फिर 2 माह तक वो अपनी काबीना नहीं बना सके। सो पंजाब जो कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन निसफ है, वो एक मुसलसल बहरान का शिकार है। इसके बाद बिलाखिर हमज़ा शहबाज शरीफ ने काम शुरू कर दिया, लेकिन इसी सारी कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया कि PTI के जिन मुनर्रफ अरकान ने वोट दिया है हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला के इंतखाब में और अपनी पार्टी लाइन से खिलाफ वर्जी किया, उनको डी-सीट कर दिया गया। उनके डी-सीट होने के बाद एक और मसला खड़ा हो गया, वो ये कि 20 सीटों पर तो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है जो बराह रास्त जीत के आए थे। 17 जुलाई को वो इलेक्शन होना है, जबकि 5 अरकान जो थे वो मखसूस नशिस्तों पर थे। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि जब नया इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एक नई जो है वो मेंबरशिप आएगी, नई तादाद मुतय्यन होगी, उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों के अरकान की नामजदगी होगी। लेकिन इस मामले को चैलेंज किया गया और अदालत ने हुक्म दे दिया कि वो 5 अरकान की नामजदगी कर दी जाए। इसके बाद फिर इन्होंने एक और पटिशन फाइल की परवेज़ इलाही साहब ने हाई कोर्ट में कि जी वो उस वक्त असम्बली की पोजीशन कुछ और थी, अब कुछ और होगी, तो ये दोबारा इलेक्शन हो। तो इस पर कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया और हुक्म ये जारी किया कि जी आज यानी कि जुमे के रोज़ शाम 4 बजे दोबारा इलेक्शन हो। वही 2 पुराने उम्मीदवार होंगे, एक हमज़ा शहबाज शरीफ और एक परवेज़ इलाही साहब। और बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई। पहले चैनल्स ने खबरें चला दी कि जी हमज़ा शहबाज शरीफ का इंतखाब कालअदम करार दे दिया गया, हालांकि वो कालअदम नहीं हुआ और वो भी उस वक्त भी अदालत के हुक्म के तहत ही इलेक्शन हुआ था। बहरहाल अदालत ने यह हुक्म दिया कि जी ये 4 बजे तक इलेक्शन हो जाए, आज जो तारीख है जुमे के दिन, और उसके बाद अगले दिन सुबह यानी कि हफ्ते की सुबह 11 बजे तक जो भी वज़ीर आला मुंतखब हो तो वो हलफ ले लें गवर्नर पंजाब। अच्छा, अब ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और चौधरी परवेज़ इलाही को कबूल नहीं था, क्योंकि उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म था कि 5 अरकान की नामजदगी के बावजूद, जब बाकी लोगों के डी नोटिफाई होने के बावजूद 25 लोगों के, हमज़ा शहबाज शरीफ के पास ओवरऑल नंबर ज़्यादा है अगर इलेक्शन होता है। और साथ हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह हुक्म दिया था कि अगर 186 का फिगर पूरा नहीं होता तो फिर उसी वक्त दोबारा रन ऑफ इलेक्शन होगा, जिस उम्मीदवार के पास ज़्यादा वोट होंगे वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इन्होंने पहले तो बड़े वो नारे बुलंद किए कि जी हमें बड़ा रिलीफ मिल गया, लेकिन बाद में शाम तक उनका मौक़िफ़ बदल गया जब तहरीरी फैसला आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे तो अभी बंदे ही पूरे नहीं हैं, हमारे बंदे कोई हज पे गए हुए हैं, कोई जनाब मुल्क से बाहर हैं, तो उनके आने तक ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने दोबारा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, क्योंकि आज शाम को 4 बजे इलेक्शन था और पूरा दिन इसकी समात उतरी। 4 मरतबा समात में वक्फा दिया गया और अदालत ने फ़रीक़ैन को जो मौका दिया कि जी वो एक दूसरे से मशावरत कर लें या अपनी पार्टी की लीडरशिप से मशावरत कर लें या वकला अपने क्लाइंट से राय ले लें। 3-4 मरतबा ये वक्फा दिया गया और मामलात जो हैं वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुँच गए। इस सारी सिचुएशन के दौरान हम कह सकते हैं कि 7-8 घंटे जो हैं वो सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी रहीं। अच्छा, अब यहाँ पर PTI के जो वकलात हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि जी हमारा अरकान पूरे नहीं हैं और आज इलेक्शन की सूरत में इस पर असरअंदाज जो है असर पड़ेगा, इंसाफ नहीं हो सकेगा, सही तादाद पूरी नहीं हो सकेगी, तो हमें कम से कम इस मामले में 7 दिन का वक्त दिया जाए। जबकि अदालत का ये कहना था कि जी 7 दिन का वक्त जो है वो मुमकिन नहीं है देना। अगर आप कहते हैं तो हम 24 घंटे, 36 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे का टाइम दे देते हैं, क्योंकि कोई भी रुकन असम्बली है अगर वो मुल्क से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पर है तो 48 घंटे बड़ा सफिशेंट टाइम है 2 दिन का, वो हम आपको दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो उन्होंने
جب چیف جسٹس صاحب نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو چانس دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن 2 ہیں. یہ چیف جسٹس نے آپشن دیا فریقین کو. انہوں نے کہا کہ جی یا تو یہ جو 5 افراد کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے مخصوص نشستوں والا وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن لے لیں, یا پھر ضمنی الیکشن کے بعد الیکشن ہو جائے. یہ آپ کے پاس آپشن ہے, اور اس دوران جو ہے وہ ضمنی انتخاب بھی ہو جائے گا, پھر آج والے بندے بھی واپس آ جائیں گے, تو پھر آپ ویسے بھی طریقہ عدم اعتماد بھی پیش کر سکتے ہیں. اس پر سارے معاملے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لیکن بار بار اصرار کرتے رہے بابر اعوان صاحب بھی اور پی ٹی آئی کے دیگر وکلاء بھی اور پرویز الہی کے وکلاء پہ جی کہ یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب قابل قبول نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین جی جب الیکشن نہیں ہوا تھا ابھی, جب یہ امیدوار بنے تھے حمزہ شہباز شریف, تو ہمیشہ جو بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی کہ جی حمزہ ہی کیوں, اور جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف ہی کیوں وزیر اعظم ہیں, اسی طرح یہ کہتے رہے کہ حمزہ ہی کیوں. سارا معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سوئی ہے وہ حمزہ شہباز شریف پر آگے پھنستی ہے, پرویز الہی کی سوئی بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف آگے پھنستی ہے. تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اب یہاں پر ہم ایک چیز پہلے واضح کرتے ہیں کہ ہم عدالت کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں بھی ذاتی طور پہ بھی یہ ادارہ نیوز ٹو یو جس کے پلیٹ فارم سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کا مکمل احترام کرتے ہیں. وہ تمام اعلیٰ عدالتیں یا ٹرائل کورٹس جو ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, شرعی عدالتیں ہیں, جو بھی عدالتیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. یہ البتہ جو اس پہ ایک لمیٹڈ حد تک تنقید ضرور کی جا سکتی ہے, وہ اسی لمٹس کو ہم استعمال کرنے میں آج بات کریں گے. وہ بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی سپریم کورٹ میں ہوتا رہا وہاں پر بہت سارے جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کی اور بہت سارے وکلاء ان کی یہ رائے تھی کہ عدالتیں آئین کے تحت چلا کرتی ہیں, قانون کے تحت چلا کرتی ہیں, وہ آئین اور قانون کی تشریح کے مطابق فیصلے کیا کرتے ہیں. لیکن آج جو ہے وہ بدقسمتی سے یہ تاثر جا رہا تھا کہ یہ کوئی عدالت نہیں ہے, یہ کوئی پنچایت لگی ہوئی ہے, کیونکہ تمام فریقین کے وکلاء موجود تھے لیکن اس کے باوجود بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی طلب کر لیا گیا, پرویز الہی صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا, اور وہ یہ سارا معاملہ ہوتا رہا اور ایک بار بار ان کو موقع دیا جاتا رہا. اچھا, اب یہاں پر جو پی ٹی آئی نے گین کیا کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے گین یہ کیا ہے کہ جی جو ان کے تمام تر ایک مکمل وقت وہ جو لینا چاہتے تھے, وہ 7 دن کا وقت لینے کے لیے گئے تھے, لیکن ان کو 22 جولائی تک کا وقت مل گیا کہ وہ جو تیاری کر سکتے ہیں اپنی اس حوالے سے کر لیں. اچھا, اب وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا گیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی تمام خواہشات پوری کر دی گئیں سوائے ایک خواہش کی, وہ سارا معاملہ کیا ہے. وہ جناب ایسے ہوا کہ اس کیس میں فریق اگر دیکھے جائیں تو 2 تھے. ایک فریق تھے حمزہ شہباز شریف اور ایک فریق تھے چودھری پرویز الہی صاحب. اب اس ساری کہانی میں عمران خان کہیں پر فریق نہیں تھے, کیونکہ وہ نہ تو جو وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر یا اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں, نہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, نہ وہ امیدوار ہیں براہ راست, تو وہ اس معاملے میں فریق نہیں تھے. لیکن بار بار عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا بابر اعوان صاحب کو اور دیگر وکلاء کے جی عمران خان صاحب سے آپ ڈائریکشن لے کر ان سے بات کرنے کے بعد پھر عدالت کو بتائیں کہ وہ اس معاملے پہ کیا کیا جائے, اس معاملے پہ کیا کیا جائے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو شاید بہت سارے لوگ ناپسند کریں گے. عدالت کا حکم ہوتا ہے, پورا تو کرنا پڑے گا. ہم یہاں پر عدالت کی نیت کی بات نہیں کر رہے. عدالت کی اگر نیت کی بات کی جائے تو ہم اس کی جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جی عدالت نے تمام فریقین کو سن کے ان کو پورا موقع دے کے ان کو باہمی مشاورت کا وقت دینے کے بعد ایک فیصلہ دے دیا جو اب سب کو قبول ہوگا. یہ اگر دیکھا جائے تو اس معاملے کا مثبت پہلو ہے. لیکن جو منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں تو آئین اور قانون کو دیکھتی ہیں, لوگوں کی رائے کو نہیں دیکھتی, کیونکہ جو کورٹ میں جاتا ہے فریق وہ بھی اپنی ایک خواہش لے کر جاتا ہے, اور جس کے خلاف جاتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ میرے خلاف جو چیزیں یہ نہ ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور پھر بار بار فریقین کو ٹائم دیا جاتا رہا, لیکن فریقین کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس دوران اب ہم آپ کو وہ خبر بتاتے ہیں کہ یہ ساری کہانی یہی پرویز الہی صاحب اور یہی عمران خان صاحب اور یہی ان کے وکلاء بار بار عدالت میں یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, ان کو کالعدم کرا دیا جائے. ایسی باتیں بابر اعوان صاحب نے بھی وہاں پر کی کہ جی عدالت کو یہ بری بندوبست کر دے, اس کے تحت چلا دیا جائے. لیکن عدالت کے سامنے اب لازمی بات ہے عدالت نے تو قانون کو دیکھنا ہے, آئین کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا گنجائش موجود ہے یا کیا نہیں ہے. تو پورے جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لیا گیا کہ ایسا کوئی آئین میں پہلو موجود نہیں ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ بغیر وزیر اعلیٰ کے چلایا جا سکے, یا کوئی قائم مقام وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی نگران ہو. جب نگران کی بات کی گئی تو نگران تو تب ہوتا ہے کہ جب اسمبلیاں نہیں ہوتی اور آئندہ الیکشن ہونے تو اس سے پہلے نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیسے وزیر اعلیٰ کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ اب یہاں تک کہا گیا کہ جی وہ ضمنی الیکشن ہے تو ضمنی الیکشن پہ یہ اثر انداز ہوں گے حمزہ شہباز شریف صاحب. تو ضمنی الیکشن تو ہوتے ہی ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹس کی موجودگی میں, وہ کبھی عبوری اس کے میں تو نہیں ہوتے ہیں. اس میں ایسی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
پھر عدالت نے ان کو مختلف مواقع پر مختلف آپشنز دیے، اور اس میں جو ان کو یہ کہا گیا کہ جی 2 دن بڑا مناسب وقت ہے. آج انہوں نے کہا کہ آج تو نہیں ہو سکتا الیکشن، کیونکہ ٹائم اب گزر چکا ہے. جو کل ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جی آج 4 بجے تک ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ 24 گھنٹے لے لیں، 48 گھنٹے لے لیں، 36 گھنٹے لے لیں، اس سے زیادہ وقت دینا ممکن نہیں ہے. اور آپ نے 7 دن مانگے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ رن آف الیکشن کے لیے بھی 2 دن کا وقت کافی ہے، کہ پہلے ایک الیکشن ہو. 186 کا فگر کوئی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لے سکتا تو رن آف الیکشن میں چلا جائے، جو اکثریت لے وہ آ جائے. لیکن جہاں پر یہ معاملہ طے نہیں ہوا، آخر میں پھر جو حکم دیا گیا کہ جی بابر اعوان صاحب کو، کہ جی بابر اعوان نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب سے رائے لے کے پھر عدالت کو بتاؤں گا. عدالت نے کہا جی آپ لے لیں ٹائم. پھر عدالت میں کی سماعت میں وقفہ ہو گیا، اور اس کے آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا رہا، 3-4 مرتبہ ایسا ہوا. اس کے بعد یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بھی اور پرویز الہی صاحب بھی یہ حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا کہ جی 22 جولائی کو یہ الیکشن دوبارہ ہوگا، اور اس وقت تک حمزہ شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت سے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ اس دوران ان کو آپ عبوری وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتے یا قائم مقام وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ باقاعدہ کہ عدالت کے حکم پر الیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں بنے تھے. تو یہ ایک فیور تھی جو پی ٹی آئی کو اور پرویز الہی صاحب کو یہاں سے ملا. کیا ملا؟ یہ کہ جی ان کو مکمل ایک موقع مل گیا کہ وہ اپنے جو ان کے بندے باہر ہیں وہ بھی آ جائیں، جو یہاں پر ہیں وہ بھی آ جائیں، جو 5 اراکین ان کے نامزد ہیں وہ بھی ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود ان کا نمبر پورا ہونے میں نہیں آ رہا تھا. تو پھر اب ان کو ایک موقع اور مل گیا ہے کہ 17 جولائی کا جو ضمنی انتخاب ہے وہاں اس کو وہ جیت کر اپنا نمبر پورا کر لیں. سو عدالت کی طرف سے پی ٹی آئی کو ایک تمام کا تمام پی ٹی آئی کو اور اس کے اتحادیوں کو، کاف لیگ وغیرہ کو ایک مکمل موقع مل گیا کہ جی آپ کو ایک میکسیمم ٹائم، وہ 7 دن کا ٹائم لینے کے لیے گئے تھے لیکن ان کو 22 دن کا ٹائم دے دیا گیا، اور 17 جولائی کا ضمنی الیکشن بھی بیچ میں چلا گیا. اچھا، اب یہاں پر جو ہیں وہ پھر انہوں نے بار بار جو پاکستان تحریک انصاف کے اور پی ٹی آئی کے وکلاء تھے وہ اس میں کہتے رہے کہ جی کبھی وہ کہیں کہ جی ہمیں یا ان کو حکم جاری کریں کہ یہ ٹرانسفر تبادلے نہیں کریں گے، کبھی یہ کہا کہ جی حکم جاری کریں کہ جی شفاف الیکشن ہوں گے، کبھی حکم جاری کریں کہ جی رسا نہیں کیا جائے گا، کبھی کہا کہ حکم جاری کریں کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب یہ جتنے ان کی ڈیمانڈز تھیں ان میں سے کون کون سی سپریم کورٹ نے پوری کی ہیں یہ تو پتہ چلے گا جو تحریری فیصلہ جو کہ چیف جسٹس صاحب کے بقول کل وہ جاری کریں گے، تو اس کی جب جزیات میں سے پتہ لگے گا کہ جو ان کی ڈیمانڈز تھیں پی ٹی آئی کی وہ کون کون سی ہیں جو پوری نہیں. یہاں پہ ایک بات بھی مثال بھی دینا چاہیے. حالانکہ عدالت میں یہ کہا گیا کہ جی یہ جو ہیں وہ کوئی ترقیاتی فنڈز وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، جبکہ ہم نے دیکھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ الیکشن کمیشن بار بار ان کو ہدایات دیتا تھا بلدیاتی انتخابات کے پی میں کہ آپ جا کے وہاں پہ سرکاری حیثیت میں تقریر مت کریں، مت اب فنڈز دیں. لیکن وہ کرتے رہے. وہ صاف کارڈ بھی تقسیم کیے آزاد کشمیر کے اور گلگت کے الیکشن میں. الیکشن کمیشن چیختا رہ گیا کہ جی آپ مت جائیں وہاں پر، ان کو نوٹس دیتا رہ گیا، لیکن خان صاحب نے کوئی قانون نہیں مانا. جبکہ ابھی ہم بات کریں پرسوں ہی کی بات ہے کہ ایک کلر سیداں کے علاقے میں یعنی کہ تحصیل کوٹا میں جہاں پہ پی پی 7 پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے جانا تھا شہباز شریف صاحب نے. لیکن جب الیکشن کمیشن نے ان کو یہ حکم جاری کیا کہ جی وہ چونکہ ضمنی الیکشن ہے اس علاقے میں تو وہاں پر نہ جائیں، تو شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر اس پروگرام کو منسوخ کر دیا اور جانے سے انکار کر دیا. سو ایسا ریکارڈ ان کا نہیں ہے کہ یہ ضمنی الیکشن میں اس طرح کریں. لیکن بہرحال وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو تفضات تھے تو انہوں نے اپنے عدالت میں پیش کر دیے، پوسٹل ٹرانسفر نہیں ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا. اب یہ سارا معاملہ کیسے شروع ہوا؟ یہ سارا بنیادی طور پہ اس سارے معاملے کا جو محور اور مرکز تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف کا انتخاب کس طریقے سے کالعدم قرار دیا جائے اور جو ہے وہ اس ڈیٹ تک الیکشن میں وہ وزیر اعلیٰ نہ رہیں اور الیکشن کسی طریقے سے لنگر آن ہو جائے. اب لنگر آن کرانے میں تو وہ کامیاب ہو گئے، لیکن حمزہ شہباز شریف صاحب کو آگے رکوانے میں بطور وزیر اعلیٰ کہ وہ وزیر اعلیٰ نہ رہیں اس میں وہ ناکام رہے. اب ہوا یہ کہ جب عدالت میں ہر طرح سے ہر پہلو سے اجازت لے لیا گیا کہ جی گورنر صوبہ نہیں چلا سکتا، وزیر اعلیٰ کو کوئی قائم مقام نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا صوبہ چلایا نہیں جا سکتا، قانون جہاں پر خاموش ہے، تو پھر ایک آخری موقع جب ان کو نظر آ گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے ہمارے کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو 2-3 چیزیں بتائیں کہ جناب ہمیں وقت بھی مل گیا ہے، ہمیں 5 اراکین کے نوٹیفیکیشن کرانے کا وقت بھی مل گیا ہے، ہمیں باہر حج پہ گئے ہوئے 6 اراکین کی واپسی کا وقت بھی مل گیا ہے، ہم نے 17 جولائی کے ضمنی انتخاب میں مزید سیٹیں جیتنے کا آپشن بھی مل گیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنا نمبر پورا کر لیں اور اس سے بہتر چانس کوئی نہیں ہے، ہمیں یہ مان لینا چاہیے. جس کے بعد عمران خان صاحب وہ جن کے وکیل کچھ لمحے پہلے تک کہا تھا کہ ہمیں کسی صورت میں بھی جی حمزہ شہباز قابل قبول نہیں ہے، ان کو پھر یہ عدالت میں یہ بیان دینا پڑا کہ جی حمزہ شہباز ہمارے لیے قابل قبول ہے. جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے سرہا افریقین کو کہ جی یہ باہمی مشاورت سے مسئلہ حل ہو گیا، جس کی عدالت کو بڑی خوشی ہے. بہرحال یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ رہے گا کہ آئین اور قانون کے بعد جب جس معاملے میں فریق تھے پرویز الہی صاحب،
حمزہ شہباز شریف صاحب یا اسٹیٹ کی نمائندگی اٹارنی جنرل کرتا ہے یا صوبے کی نمائندگی ایڈوکیٹ جنرل کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب سے مشاورت کا حکم عدالت نے کیوں دیا، یا ان کا اس سارے معاملے سے جو آئینی اور قانونی طور پہ تو اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور کہ جی یہ ہوگا اب 22 تاریخ کو الیکشن، اور اس وقت تک حمزہ شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ یہاں پر ایک پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، وہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس جب کوئی بات کرتے تھے تو حمزہ شہباز کو غیر قانونی وزیر اعلیٰ کہا کرتے تھے، جبکہ وہ ہائی کورٹ کے حکم پر منتخب ہوئے تھے، لیکن اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب وہ غیر قانونی کہنے کی بھی پوزیشن میں نہیں رہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی 22 تاریخ تک وہی رہیں گے اور ان کو آپ قائم مقام وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتے، تو یہ چیز ہوگی بڑی کلیئر۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے اس ساری معاملے میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ نہ بھی ہوتا، 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہوتا اور اس وقت تک جو ہے وہ حج والے بندے بھی واپس آ جاتے، نوٹیفیکیشن جن کے 5 بندوں کو ہونا وہ بھی آ جاتے، الیکشن کے بعد کی صورتحال بھی واضح ہو جاتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی اور پرویز لائی صاحب کے پاس اگر نمبر گیم ہوتی تو وہ تو اسی وقت تحریک عدم اعتماد لا سکتے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب کے بعد۔ تو پھر یہ سارے معاملے میں 17 جولائی تک انتظار کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ اتنی جلدی میں عدالت میں کیوں گئے، پہلے بھی ہائی کورٹ میں اور اب بھی سپریم کورٹ میں، کیونکہ دونوں دفعہ حمزہ شہباز شریف عدالت میں نہیں گئے۔ یہ بنیادی طور پہ اس لیے گئے تھے کہ جی کسی طریقے سے حمزہ شہباز شریف جو نہیں ہے وہ نہ رہے، چاہے وہ ایک دن بعد بھی الیکشن ہو، چاہے ایک سال بعد الیکشن ہو، اس وقت تک وہ حمزہ شہباز شریف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن دونوں دفعہ جا کے تمام تر فیورز حاصل کرنے کے باوجود بھی بالآخر ان کو حمزہ شہباز شریف کو ہی قبول کرنا پڑا، اور اب بھی ان کے پاس ایک آپشن ان کو مل گیا ہے کہ وہ اپنے اسٹرینتھ پوری کر لیں اور وہ وزارت اعلیٰ لے لیں، لیکن جہاں پر چلتے چلتے بطور صافی ہم بھی ایک چھوٹی سی پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتہ اس الیکشن کا کیا رزلٹ آئے گا، لیکن وہ الیکشن میں اگر پی ایم ایل این آگے نکل گئی، الیکشن انہوں نے جیت لیا، تو انہوں نے پھر نہ تو اس الیکشن کو تسلیم کرنا ہے اور نہ ہی آئندہ شہباز شریف کے جو ہے وہ انتخاب کو تسلیم کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔